لنا من امت حبیبہ خیر الانام والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلا آلہ المرتضی و اصحابہ المجتبى اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مقام الآخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماشاءاللہ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے پڑھ گنو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اس کلام کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ کلام آپ لوگوں نے اتنا سنا ہے کہ اس کا ہر مصرع آپ کو آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے حضور کے ثنا خوان بن جائیں اور محفل کا ایک ماحول بھی بن جائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا گہرا مصرع ہے، توجہ سے سنو۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ رسول اللہ کے گستاخ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے واللہ، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور عطیل سوک میں خواب کی پوشاک پر نازانا ہو۔ اطلس و کم خواب، آپ یوں سمجھے برینڈڈ کپڑے، مہنگے چنگے کپڑے فیصلہ آباد والے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ دنیا میں بڑا پیار کرنے والے، بڑے
बखेरने वाले तेरे सबके पुत्र तेरे जिस्म के कपड़े उतार लेंगे, ये घड़ियां उतार लेंगे, अंगूठियां उतार लेंगे, तेरा कुल सरमाया एक कफन होगा। इतने में इधर से आवाज आएगी, जल्दी करो इन्हों दब के आओ, दफन करके आओ, किधरे जनाजा खराब ना हो जावे। जदा हकीकत है वे हजरात, फिर तकब्बुर किस गल दा, गुरूर किस गल दा। जदा हकीकत है वे के इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। अजान से पहले भी, नमाज के बाद भी, नात से पहले भी, तकरीर के बाद भी, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बाद हम्दो सलात लाइके सदिज़त व एहतराम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, बिलखुसूस मेरे सरों के ताज हज़रात उलमाए कराम। आओ मेरे नबी के गुलामों, नबी की शान सुनो। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के साथ प्यार करने वाले। हमारा ये अकीदा है कि हमें दुनिया की हर चीज से बढ़कर, हर शख्सियत से बढ़कर हुजूर के साथ मोहब्बत है, हुजूर के साथ प्यार है। हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम में जब भी बात मेरे नबी की नामूस किया जाए, मेरे नबी की खत्म नबूवत किया जाए, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर हम नबी के गुस्ताखों का गला काटना भी जानते हैं, और नबी की इज्जत के लिए अपनी जान देना भी जानते हैं। और ये सबक हमने नबी के सहाबा से सीखा है। मेरे नबी का एक सहाबी हुजूर की बारगाह के अंदर आया, तवज्जो से बात सुनिए। मेरे नबी का सहाबी है, और सहाबी भी कोई आम सहाबी नहीं है, अशरा मुबशरा वाला सहाबी है। हुजूर की बारगाह के अंदर आया इस हाल के अंदर कि हाथ के अंदर इंसानी सर पकड़ा हुआ है, इंसानी खोपड़ी पकड़ी हुई है। हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी ये किसका सर है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर है, मेरे अब्बे का सर है। मेरे आका ने फरमाया, ये किसने काटा है? या रसूल अल्लाह मैंने काटा है। मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने मुझसे बाप की शान नहीं सुनी है? बाप तो जन्नत का दरवाजा होता है, बाप की रजा के अंदर खुदा की रजा है। अगर बाप नाराज हो जाए, खुदा नाराज हो जाता है। या रसूल अल्लाह बिलकर बाप की शान सुनी है। फरमाया, फिर इसका सर क्यों काट के लाए हो? सहाबी रसूल ने जो जवाब दिया, दिल की तख्तियों पर लिख के ले जाओ। सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये था तो मेरा बाप, था तो मेरा वालिद, लेकिन या रसूल अल्लाह ये आपके खिलाफ बोला करता था, आपके खिलाफ बकवास किया करता था। मैंने इसे कई मरतबा समझाया, ए मेरे बाप
खत्म नबूवत किया जाए तो सामने सगा बाप भी आ जाए हम उसका भी सर कलम कर देते हैं, क्योंकि हुजूर की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हुजूर की खत्म नबूवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हम सुनने कहते हैं बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और सारे कहते हो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और गिरामी के अंदर हम जितने भी बातें करते हैं, बयान करते हैं, नारे लगाते हैं, जलसे जुलूस, ये हमने हुजूर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। बाकी जहां तक बात है हुजूर के गुस्ताखों की, अगर हुजूर के गुस्ताख को अदालतें छोड़ भी दें, हुकूमत निकाल भी दे, अल्लाह गुस्ताखों के साथ खुद ही निपट लिया करता है। अल्लाह रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ खुद ही निपट लेता है। अबू लहब के बेटे ने हुजूर की गुस्ताखी की, माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर थूकने की जसारत की, सबको अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश अखलाक थे, बड़ी मोहब्बत हुजूर हर किसी से करते थे, अपने गुनाहगारों को माफ कर दिया करते थे। और मैं अपने लब्बाई के दोस्तों को यह भी पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी ये जो सख्ती है ये हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ है, जो ओरिजिनल गुस्ताख है। हमारी ये सख्ती हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ नहीं है। आम लोग चाहे वो हमारी तहरीक के खिलाफ भी हों, जो मुसलमान हैं, बेशक वो मुमकिन है कोई सियासी इख्तलाफ हो, कोई आपके साथ ज़ाती इख्तलाफ हो, तो आप उनके साथ सख्ती ना करें, बल्कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक, मोहब्बत, प्यार के साथ पेश आएँ, ताकि लोग मुतासिर होकर आपकी तहरीक का हिस्सा बने। हमारी जो सख्ती है सिर्फ गुस्ताखों के खिलाफ है, मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ है। बाकी हमारा किरदार, हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर हमारी तहरीक का हिस्सा बने। हमारा किरदार बुलंद होना चाहिए, हमारी नज़र पाक होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना अच्छा होना चाहिए। रज़ा साकिब साहब कहा करते हैं ना कि तुम्हें बताना ना पड़े कि मैं नबी का गुलाम हूँ, तुम्हें बताना ना पड़े कि मैं नबी का गुलाम हूँ, तुम्हारी वज़ाकता देकर, तुम्हारा उठना बैठना देकर, तुम्हारा चलना फिरना देकर, तुम्हारा हुलिया देकर लोग समझ जाए रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा। किरदार पाक होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हातिम ताई की बेटी को लाया गया, कैदी बन के आई, काफिरा थी, सर पर दुपट्टा नहीं था, नंगे सर थी। मेरे नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी ना, और उतार कर उसके सर पे डाल दी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ते काफिर दी थी है, इसको इतनी इज्जत देने की केड़ी लोड़ है? मेरे आका ने फरमाया सहाबा सुनो, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मोमिन की हो। बड़ी इज्जत के साथ मेरे आका ने सहाबा को साथ भेज के उस बच्ची को घर पहुंचाया। जब घर पहुंची तो घर वालों ने पूछा बेटी तेरे साथ किसी ने बदतमीजी तो नहीं की? हुजूर के गुलामों ने कहीं तेरी इज्जत पे तो माज़अल्लाह हाथ नहीं डाला? उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अल्लाह की इज्जत की कसम है, जितनी इज्जत मुझे दरबार मोहम्मद से मिली है इतनी इज्जत तो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिलती। हुजूर के सच्चे गुलाम बनो। बंदा कहे कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, खादिम रिज़वी का दीवाना हूँ, और फिर चौक चौराहों के अंदर खड़े होकर दूसरों की माँ बहनों को डिस्कस करे तो वो हुजूर का गुलाम नहीं है, वो खादिम रिज़वी का दीवाना नहीं है, वो यज़ीद का दीवाना है, वो शिमर का दीवाना है, वो खादिम रिज़वी का दीवाना नहीं हो सकता। अपना किरदार पाक रखिए, अपना अखलाक बुलंद रखिए। आए हाय हुजूर के अखलाक की एक बात सुनिए। मेरे नबी के शहर मदीने के अंदर
ایک ایسا بندہ آیا جو مکے کے اندر حضور کو تکلیف دیا کرتا تھا، حضور کو تنگ کیا کرتا تھا، حضور کے شہر مدینے کے اندر آیا۔ جب حضور مدینے کے حاکم تھے، مدینے کے اندر آیا، رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا پڑ گیا، پریشان ہو گیا کہ اب واپس کیسے جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا، مدینے میں رہنا پڑ گیا۔ رات کا وقت ہوا، حضور کے دروازے پہ آ گیا، میرے آقا نے دروازہ کھولا، اندر لے گئے، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، نرم بستر بھی دیا۔ صبح کا وقت ہوا، میرے آقا نے پھر اسے دودھ پلایا۔ میرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ صبح کا وقت ہوا، پھر اسے دودھ پلایا، واپس جانے لگا، کہنے لگا اے محمد لگ جائے تسا مینوں پہچانیا نہیں ہے، لگ جائے تسا مینوں پہچانیا نہیں ہے، اگر پہچان لیندے تے اتنے اچھے طریقے نال پیش نہ آندے، اتنے اچھے طریقے سے مجھے ڈیل نہ کرتے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا سونیا جب تو میرے دروازے پہ آیا تھا، میرے دروازے پہ تو نے پہلا قدم رکھا تھا، میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو وہی ہے جو مجھے تنگ کیا کرتا تھا، مجھے تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ آقا پھر حسن سلوک کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو کچھ تم مکے کے اندر کرتے رہے ہو وہ تمہارا کردار تھا، اور جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہو یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ پھر کہنا پڑے گا نا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ میں چاہنا وا تسی اپنے اپنے گھر جاؤ، لنگر شنگر کھا کے اپنے گھر جاؤ تے ہر زبان تے اوہی جاری ہوئے محمد ہمارے۔ کل بار محلے وچ جاؤ، ڈنگراں نال جاؤ، لوگ پوچھن کر محفل وچ کی سن کے آئے ہو تے تسی آکھو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر گستاخ رسول ہم سے بچ بھی جائے، حکومت سے بچ بھی جائے، عدالتوں سے بچ بھی جائے، اللہ نمٹ لیتا ہے۔ کیسے؟ ابو لہب کے بیٹے نے حضور کی گستاخی کی، حضور علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق والے تھے جیسے میں نے بتایا، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ حضور نے اس کو بددعا دے دی، اور حضور نے ان الفاظ کے ساتھ بددعا دی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ استغفر اللہ۔ ابو لہب کو جب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا، تھا تو کافر لیکن پتہ اسے بھی تھا کہ حضور کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پھر ہو کے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، اور شب کو جو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا، شب کو جو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو جو کہا شب ہے تو وہ رات ہو کے رہی۔ ہاں تو ابو لہب کافر لیکن پتہ اسے بھی تھا ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے پھر رد نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ بیٹا اب ذرا سنبھل کے رہنا، تجھ پر کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا۔ گھر کے اندر بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ جانے لگا تو مجبوراً اسے اپنے بیٹے کو قافلے کے اندر بھیجنا پڑا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ اے قافلے والوں میرے پتر دی بہت زیادہ حفاظت کرے ہو، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے،
قافلے والوں نے کہا بے فکر ہو جا، لے گئے ساتھ، ایک جگہ پہ قافلہ رکا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی اسپیشل حفاظت کرنی ہے، لہذا سارا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس سامان کی اوپر سے سلایا، دائیں بائیں سارے خود سو گئے اور بھائی آگ بھی جلا دی، کہا ہون اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، اب گستاخ رسول کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ رات کا وقت ہوا، آدھی رات آئی، جنگل کا ایک شیر آیا، سارے بندوں کو سونگنا شروع کر دیا، کسی کو نہیں کھایا، سونگتے سونگتے سامان کے اوپر چڑھا اور اس گستاخ رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ لیکن یہاں پر علماء نے ایک بڑی خاص بات دیکھی، کہتے ہیں کہ وہ شیر آیا، ایک تو اس نے باقی انسانوں کو کچھ نہیں کہا، دوسرا اوپر چڑھا، ابو لہب کے اس گستاخ بیٹے کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، نہ خون پیا نہ گوشت کھایا۔ جنہوں سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ، نہ خون پیا نہ گوشت کھایا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں گستاخ رسول اتنا ناپاک ہوتا ہے، اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ جنگل کے درندے بھی اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اتنا ناپاک ہوتا ہے نبی کا گستاخ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی محفل کا پیغام بس یہ ہے، حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ پیار کرو۔ ہماری اس تحریک کا بھی یہی پیغام ہے، حضور کے ساتھ محبت کرو۔ حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت کل ایمان ہے۔ میں نے ابتداء عرض کیا نا کہ حضور راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ آپ حضور کی محبت کے اندر محفلیں سجاتے ہیں، ریلیوں میں نکلتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تو بندہ کئی مرتبہ سوچتا ہے یار ظاہری طور پر تو کوئی مجھے اتنا خاص فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھے لے جاؤ، اللہ حضور کی محبت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کبھی بھی حضور کی محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ خادم حسین رضوی بھی تو ایک مسجد کے امام ہی تھے نا، امام ہی تھے نا، کون سا کوئی بہت بڑے صدر وزیر اعظم تو نہیں تھے۔ غازی علم الدین کون تھا؟ ممتاز حسین قادری کون تھا؟ عام ہی آدمی تھے یار۔ ممتاز قادری راولپنڈی کے اندر ہم جانتے ہیں، گھر بھی دیکھا ہوا انہوں نے، پولیس کانسٹیبل تھے، لیکن حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ محبت کی۔ آج ساری دنیا کے اوپر ممتاز قادری کے نعرے نہیں لگ رہے۔ اللہ حضور کی محبت کو ضائع نہیں کرتے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القصائد الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، حضور کے مدینے کے اندر ایک یہودی کا بچہ تھا، یہودی کا بچہ تھا، اور یہ یہودی حضور کے بڑے بغضی ہوتے ہیں، حضور کے ساتھ اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ حضور کے غلاموں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، حضور کے بغض اپنے بچوں کے دلوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی کا ایک بچہ تھا، اس کے باپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ معاذ اللہ حضور کے ساتھ نفرت کرتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا، عام دیہاتی آدمی تھا۔ ایک دن بکریاں لے کر گھر سے نکلا تو بکریاں اس راستے پر چل پڑی جو حضور کے شہر مدینے میں جاتا تھا۔ اللہ سب کو حضور کا مدینہ دکھا، وہ مدینہ جو کونین کی جان ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مدینہ عاشقوں کی محبت کی آماج گاہ، عاشقوں کا مرکز ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایک مرتبہ مدینہ گئے، وہاں پر دیکھا کہ کتا زخمی ہے۔ اب یہ میں بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے دیکھا ایک کتا زخمی ہے، شاہ صاحب نے اپنے سر کا امامہ کھولا اور اس کتے کی مرہم پٹی کرنا شروع کر دی۔ مریدوں نے کہا شاہ صاحب تسی پیر ہو، تسی سید ہو، تسی آستانے دے والے کو کہ بے کر دے ہو۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہم کتے نہیں دیکھتے، ہم نسبت دیکھتے ہیں، ہم کتے نہیں دیکھتے، ہم نسبت دیکھتے ہیں۔ اگر ذات کا کتا بھی ہو، نسبت حضور کے ساتھ ہو، ہم اس کا بھی حیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ذات کا انسان ہو اور حضور کا گستاخ ہو تو ہم اسے کتے کا بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ مدینہ عاشقوں کی آماج گاہ۔ سیدی مولانا حضرت مدینہ طیبہ کے اندر جب جایا کرتے تھے نا، جوتے اتار دیا کرتے تھے، ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت الشاہ امام
محمد رضا خان فاضل بریلی رحمتullah تعالی علیہ آپ مدینے کی گلیوں کے اندر چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ گیا. اب عشق کی بات کر رہا ہوں. پاؤں کے اندر کانٹا چبھ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے کانٹا نکالا، پرے نہیں پھینکا، سینے سے لگا لیا. اور صرف سینے سے نہیں لگایا بلکہ کانٹے پہ بھی شعر لکھا. سیدی اعلیٰ حضرت بولے خار صحرائے نبی، خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ دل میں اتر جا میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا. مدینہ عاشقوں کی ہماجگاہ. بات دور نکل جائے گی. میں بات کر رہا تھا کہ بچہ ہے یہودی کا، جو میں اصل جس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں ذرا توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. بچہ ہے یہودی کا، بکریاں چراتا ہے. معاذ اللہ دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے. بکریاں لے کر نکلا اور بکریاں اس راستے پر چل پڑی جو حضور کے مدینے میں جاتا تھا. بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حضور کے شہر مدینے کے اندر آ گیا. چلتے چلتے پھرتے پھراتے ایک موڑ پر میرے آقا سے ملاقات ہو گئی. اس سے پہلے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. پہلی مرتبہ والدہا والا مکھڑا واللیل والی زلفیں تاجدار گولا فرماتی ہیں میرے حضور کا چہرہ کیسا ہے، کوئی صبح دا سویرا ہے. فرماتے ہیں کوئی صبح دا سویرا ہے، ساری دنیا کو سونا میرے آقا دا چہرہ ہے. کوئی زلیفاں چھلے او چھلے، کوئی زلیفاں چھلے او چھلے، سارا جگ کو سونا پر میرے آقا تو تھلے او تھلے. دو نین کٹورے نے، حضور کی آنکھوں کا ذکر، دو نین کٹورے نے سرما کزادارے. کا بچہ، یہودی کا بچہ، اہل کتاب کا بچہ حضور کے ساتھ محبت کرے، اللہ اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا. تو جو حضور کا سچا غلام ہو کر، حضور کا امتی ہو کر، حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائے، ناموس رسالت کے نعرے لگائے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، من صف نبیت فاقتلوہ کے نعرے لگائے، خود سوچو اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کر ذکر رسول عربی دا، کر ذکر رسول عربی دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے. کر ذکر رسول عربی دا، ایدے وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے. کرنے کو باتیں بولتا ہے لیکن میری تقریر کا کوئی منہ سر نہیں ہوتا. جہاں سے بات نکلتی ہے ہمارا مقصد ہے حضور کی محبت، ہمارا مقصد ہے حضور کی محبت، حضور کا پیار. اور آخری بات، آج کے اس میلاد کا لنگر سمجھ کے یہ بات لے جاؤ. میں نے آج اپنی ڈھوک پر درس قرآن میں بھی یہ بات کی. حضور کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر اچھی نیت ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو پہاڑ جتنا بڑا بھی عمل کر کے لے جاؤ گے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، چھوٹی سی یہی وجہ ہے نا، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہاں جی، گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. اور نیکیوں کا جو وزن ہے وہ اخلاص کے حساب سے ہوگا. جتنا نیکی کے اندر اخلاص ہوگا اتنا نیکی کا وزن زیادہ ہوگا. ایک واقعہ سنو، میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کلاس فیلو ہیں حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف کے اندر مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، تو بغداد کے اندر ایک بندہ تھا جس کو سب لوگ غوث کہتے تھے، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے. تو ہم تینوں دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلو جا کر چیک تو کرتے ہیں کہ غوث صاحب کی اہلیت کتنی ہے. یہ طالب علم ہوتے ہیں بڑے باریک ذہن کے ہوتے ہیں، ہر کسی پہ یقین نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم تینوں جب مدرسے سے نکلے تو تینوں کی نیتیں مختلف تھیں، تینوں کی نیتیں مختلف تھیں. ایک دوست جس کا نام تھا ابن سکاب، وہ کہنے لگا میں جا کے ایجا سوال کر سا غوث سارا کوئی جواب کوئی نہیں ہونا. شیخ ابو سعید کہتے ہیں میں نے بھی نیت کی کہ میں بھی جا کے کوئی سوال کروں گا، چیک کروں گا. لیکن حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے نیت کی کہ میں اللہ کے ولی سے سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں تو صرف اللہ کے ولی کی جا کے زیارت کر کے آؤں. کہتے ہیں ہم اس ولی کے پاس پہنچے، مراقبے کے اندر مشغول تھے، انہوں نے سر اٹھایا. سب سے پہلے ابن سکا کو قریب بلایا، بلا کر کہنے لگے اے ابن سکا، تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو سن لے یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے. ابن سکا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی. یہ بہت بڑی بات تھی، نیت کی وجہ سے بوال پڑا ابن سکا پہ. اور ابو سعید فرماتے ہیں مجھے قریب بلا کے کہا تو نے بھی یہ سوچا تھا نا میں سوال کروں گا، تیرا یہ سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے. اور مجھے کہا کہ تجھے اس کا وبال یہ پڑے گا کہ تو دنیا کی محبت میں پڑ جائے گا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو قریب بلایا، اللہ اکبر، غوث پاک کو قریب بلایا، محبت کے ساتھ پاس بٹھایا، کہا ہے عبد القادر جیلانی تو نے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے خدا کو بھی راضی کر لیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے. اور اے عبد القادر جیلانی تجھے انعام یہ ملے گا کہ یہی بغداد ہوگا، یہی بغداد کی جامع مسجد ہوگی، تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر تقریر کرے گا اور سارے ولی تیری تقریر سننے کے لیے آئیں گے. ابن سکا فرماتے ہیں میں نے پھر تینوں باتیں سچ ہوتی دیکھی. ابن سکا ایک عورت کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا، عیسائی ہو گیا. اس نے کہا تھا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی، عیسائی ہو گئے. کہتے ہیں مجھے حکومت کی طرف سے ایسا عہدہ ملا کہ میں دنیا کی محبت کے اندر پڑ گیا، دین سے دور ہو گیا. اور غوث پاک آئے ہائے فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، غوث پاک تقریر کرتے تھے، سامنے لاکھوں ولیوں کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں ولی کھڑے ہوتے تھے. فرماتے ہیں غوث پاک نے لاکھوں ولیوں کے مجمع کے اندر اعلان کیا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ. اے لوگوں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. فرماتے ہیں سارے ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا لی اور میرے سیدی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سنجر کی پہاڑیوں کے اندر چلا کر رہے تھے. آپ نے وہیں پر اپنی گردن جھکا لی، اپنی گردن جھکا کر کہنے لگے اے سیدی آپ کا قدم میری گردن پہ بعد میں ہے، میری آنکھوں پہ پہلے ہے. اور جنگ کا اللہ کا ولی سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ جب اسی غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں سن فریاد. لوگ نے سلطان العارفین کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس پوائنٹ پر کہ غوث پاک نے اچھی نیت کی، اللہ نے پھر کیسا انعام دیا. دنیا جسے سلطان العارفین کہتی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سن فریاد پیران دے پیرا تے مینڈی عرض سنی کنے دھر کے بیڑا
گئی بیٹے ڈر کے شاگے جیلانی محبوب زبانی نڈی خبر لیا جھٹ کر کے اخلاص رکھیے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریے، حضور کے ساتھ محبت کیجیے، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، ماں باپ کے ساتھ